नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना, सरवर कौनैन जाने दो आलम वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जमी आलो अस्हाब की बारगाह नाज़ में दुरूद व सलाम के नजरानों के बाद इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के लायक सामईन ज़ी वक़ार मेरे दीनी और यकीनी दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, बेहम्दिही ताला रद्द राफ़ज़ियत पर हमारे दरूस का तसलसल जारी है और दिफ़ाए सहाबा के हवाले से हमारा ये दर्स जो है वो सिलसिला ब सिलसिला राफ़ज़ियत को मुँह तोड़ जवाब देने के सिलसिले में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका तसलसल जारी रहेगा। आज का ये दर्स सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर वक्त कबूल इस्लाम एक सूरत हाल जो वारिद हुई उस हवाले से हसन अल यारी ने ये बात कही और बावर करवाने की कोशिश की कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बुज़दिल शख्सियत थे और उनके ईमान पर भी शक है। आपने इस्लाम बड़ा सोच सोच कर कबूल किया और खौफ की हालत में आपने एक ऐसे शख्स की पनाह ली जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कीना रखता था और आपसे दुश्मनी रखता था। इस सिलसिले में हसन अल यारी ने सही बुखारी की रिवायत नंबर 3864 पढ़ी। आप पहले इसका इतराज़ समाअत फरमा लीजिए इंशाअल्लाह, उसके बाद मैं यही रिवायत पढ़कर इसके जवाब की तरफ आता हूँ। सही बुखारी मैं भी खाना कितने बहादुर थे ये उमर साहब। हदीस नंबर है बुखारी में 3864। वो खुद उमर बिन खत्ताब से रिवायत कर रहा है। वो अपने घर में डरा हुआ चुप गया था कि आस इब्न वाइल सहमी आया। आस इब्न वाइल सहमी कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन। उसने मुझसे कहा कि तुझे क्या हुआ, तू इतना घर में खाइफ है, डरा हुआ चुप गया, क्या चक्कर क्या? कहता है तेरी कौम कहती है कि अन्नहुम सयक़्तुलूनी इन असलमतु, अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो मुझे कत्ल करेंगे। उसने कहा कि नहीं, मैं तुझे पनाह देता हूं, तुझे कोई नहीं चढ़ सकता, तू मेरी पनाह में। बाद अन क़ालहा आमनत, उसने जब ये कहा है तो मैं मुसलमान हूं। जो पैगंबर के दुश्मन के पनाह में उसने गारंटी दी है, उसके पनाह में आकर उससे मीटिंग करने के बाद ईमान का इजहार करता, उसके ईमान में शक करने की गुंजाइश है कि नहीं भाई? आपने इतराज़ समाअत कर लिया। बिला शक व शुबा ये रिवायत सही बुखारी में मौजूद है और बाब का नाम है बाब इस्लामी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं रिवायत आपके सामने पढ़ देता हूँ, जैसे कि इख्तिसार के साथ इसने पढ़ी, मैं भी इख्तिसार के साथ पढ़ देता हूँ और चंद हरूफ जो हमारे मौक़िफ़ पर दलालत करते हैं मैं सिर्फ़ उन्हीं हरूफ को अरबी में पढ़ूँगा कि जिस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम का वक्त आया तो आप अपने घर में कुरैश से खौफज़दा बैठे हुए थे। अबू अम्र आस बिन वाइल सहमी दाखिल हुआ। उसने धारीदार चादर और रेशमी कफ़ वाली कमीज़ पहन रखी थी। वो कबीला बनु सहम से था और ज़माने जाहिलियत में हमारा हलीफ था। ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत बयान कर रहे हैं। आस ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि तुम्हें क्या परेशानी है। यहाँ से ये मतनी हदीस आपके सामने है। फ़क़ाल लहू मा बालुका क़ाल ज़अमा क़ौमुका अन्नहुम सयक़्तुलूनी इन अस्लमतु क़ाल ला सबीला इलैका बादा अन क़ालहा अमिनतु फ़ख़रजल आसु फ़लक़ियन नासा क़द सअल बिहिमुल वादी फ़क़ाल ऐन तुरीदून फ़क़ाल नुरीदु हाज़ा इब्नल ख़त्ताब अल्लज़ी सबअ क़ाल ला सबीला इलैहि फ़क़र्रन नासु। क्या उमर से उसने सवाल किया कि तुम्हें क्या परेशानी है, तो आपने फरमाया तुम्हारी कौम का ख़याल ये है कि अगर मैं मुसलमान हो गया तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। आस ने कहा जब मैंने तुमको अमान दे दी तो वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। फिर जब आस घर से बाहर निकला और तो देखा कि वादी लोगों से भरी हुई है। आस ने इनसे पूछा
تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم خطاب کے بیٹے کا ارادہ کر رہے ہیں جو دین بدل چکا ہے۔ آس نے کہا اسے کوئی نہیں مار سکتا، پس لوگ واپس چلے گئے۔ یہ روایت آپ نے مکمل سماعت کر لی، آپ نے دیکھ بھی لی۔ اس روایت کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شخص پر کسی صورتحال کے بعد یک لخت خوف کی کیفیت طاری ہو جانا یہ اس شخص کی بزدلی پر دلیل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک جبلی معاملہ ہے، ایک فطری معاملہ ہے کہ خوف کی جو حالت ہے وہ کسی پر عارضی طور پر لاحق ہو سکتی ہے۔ اس حالت سے تو انبیاء علیہم السلام بھی پاک نہیں ہیں، کیونکہ بشری تقاضوں کے تحت اس حالت کا ورود ان پر بھی ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے اس حوالے کو ثابت کرنے کے لیے میں قرآن کریم سے، اور یہ میرے سامنے ہے رافضیوں کا مشہور ترجمۃ القرآن حافظ سید فرمان علی رافضیوں کا جو عالم ہے، یہ سورہ طٰہٰ ہے اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 67 ہے اور آیت نمبر 68 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس حالت کا بیان فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے جادوگروں کی ان پھینکی ہوئی رسیوں کو دیکھا کہ وہ سام کی صورت میں متشکل ہو گئی ہیں، تو آپ نے اس حالت کو دیکھ کر اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ۔ یہ ذہن نشین رہے کہ یہ سید فرمان علی کا ترجمۃ القرآن ہے، جو رافضیوں کا مشہور ترجمۃ القرآن ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 67 پڑھ رہا ہوں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ تو موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ دہشت سی پائی، خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی غالب آؤ گے۔ ترجمہ یہ ہے تم ہی ور رہو گے، اس نے ترجمہ کیا ہے رافضی نے۔ تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کی تفسیر مشہور رافضی عالم اور مشہور رافضی عالم تفسیر مجمع البیان میں جس کا نام ہے، جس کو یہ شیخ ابو علی الفضل بن حسن بن فضل الطبرسی کہتے ہیں، یعنی اس کو طبرسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور طبرسی سورہ طٰہٰ کی اسی آیت کے تحت فَأَوْجَسَ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی آیت کے تحت طبرسی جو ہے وہ خوف کی اقسام بیان کرتے ہوئے کیا لکھتا ہے، وہ کہتا ہے وَقِيلَ إِنَّهُ خَوْفُ الطَّبَعِ إِذَا رَأَى إِنسَانًا أَمْرًا فَظِيعًا فَإِنَّهُ يَحْذِرُهُ وَيَخَافُ فِي أَوَّلِهِ وَهْلَةٍ۔ یہ ایک طبعی خوف ہے، جب انسان گھبراہٹ کی حالت میں ہو اور گھبراہٹ والا معاملہ دیکھ لے تو اس پر فوراً ہی اس خوف کا طاری ہونا لاگو ہو جاتا ہے، اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو فوراً اس سے بچتا ہے اور ڈرتا ہے۔ جب اس پر کوئی خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اس سے وہ گھبراہٹ کی صورتحال میں چلا جاتا ہے تو اس سے فوراً بچتا ہے اور ڈرتا ہے۔ یعنی ایک فطری تقاضا ہے کسی ایسی صورتحال کو دیکھ کر گھبرا جانا یا ڈر جانا جو انسان پر گھبراہٹ کو طاری کر دے، اس سے فرار کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ میں نے قرآن کریم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں مشہور رافضی عالم طبرسی جو ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ یہ خوف کی جو حالت ہے یہ ایک فطری معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور آگے چل کر اس خوف کی کیفیت کی دوسری جو صورتحال ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ قرآن میں فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، اس آیت مبارکہ کے تحت تاویلات اہل سنہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس مقام پر کیا خوب فرماتے ہیں۔ آپ نے اس جگہ پر خوف کی جو تعریفات لکھی ہیں اور خوف کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے وہ ذرا سماعت کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةٌ، فرماتے ہیں کہ احدهما خاف علی طبع البشر علیہ من خوف الطبع لا خوف غلبۃ۔ آگے چل کے لکھتے ہیں
فدل ذلك انه خوف الطبع والجبلتی لا خوف القہری والغلبتی. اول وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بنا پر خوف زدہ ہوئے کہ جس پر انسان کو پیدا کیا گیا، اس کی جبلت میں رکھا گیا، طبعی طور پر انسان کے اندر یہ موجود ہے، یعنی طبعی خوف، نہ کہ خوف کا غلبہ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ طبعی اور فطرتی خوف تھا، نہ کہ قہر و غلبے کا خوف. یعنی طبعی طور پر انسان پر عارضی طور پر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طاری ہوئی، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 67 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور رافضی عالم نے بھی اسی طرف اشارہ کیا. اور دوسرے نمبر پر امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ خوف کی جو اقسام ہیں یہ انسان پر طاری ہو سکتی ہیں، وارد ہو سکتی ہیں. اب آگے آتے ہیں سورہ قصص کی طرف. سورہ قصص میں آ جاتے ہیں، اور سورہ قصص 20واں سپارہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص 20واں سپارہ اور اس کی آیت نمبر جو ہے 21، اس کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي من القوم الظالمین. غرض موسیٰ وہاں سے امید و بیم، یعنی امید اور خوف کی حالت سے میں مبتلا ہو کر وہاں سے نکل پڑے، اور بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں پروردگار مجھے ظالم لوگوں کے ہاتھ سے نجات دے. یہ جو آیت مبارکہ ہے فخرج منها خائفا يترقب، آپ فرعون سے خوف زدہ تھے، جو سب سے بدبخت ترین انسان ہے، جس کا شمار روئے زمین کے بدبخت افراد میں کیا جاتا ہے، آپ اس سے خوف زدہ ہے. فخرج منها خائفا يترقب، کہیں وہ مجھے پکڑ کر قتل نہ کر دے. اور کیونکہ آپ نے قبطی کو مارا تھا، اور اس قبطی کو مارنے کے بعد اب آپ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت کا بیان فرما رہے ہیں. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. ترجمہ میں نے پڑھ دیا. غرض موسیٰ وہاں سے امید و بیم، یعنی امید اور خوف کی حالت میں نکل پڑے، اور نکل کھڑے ہوئے اور بارگاہ خدا میں عرض کی پروردگار مجھے ظالم لوگوں کے ہاتھ سے نجات دے. یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کے تحت امام اہل سنت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ خائفا یترقبوا کی تفسیر کے اندر چل کر آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ان الخوف قد یکون من دون اللہ وجائز ان یخاف من غیرہ ولیس کما یقول بعض الناس ان لا یسع الخوف من دون اللہ وحقیقت الخوف تکون من اللہ. تو آپ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خائفا یترقبوا، آپ خوف کی حالت میں وہاں سے نکلے اور امید کی حالت میں وہاں سے نکلے. تو اس فرمان کا مطلب ہے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی خوف غیر اللہ کی طرف سے بھی انسان پر طاری ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے تعویلات اہل سنہ سورہ قصص کی آیت نمبر 21 کی تفسیر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان خائفا یترقبوا، اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی خوف غیر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور غیر اللہ کی طرف سے خوف ہو یہ بھی جائز ہے. بات ایسی نہیں ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے خوف کی گنجائش نہیں. حقیقی خوف اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور اہل اللہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ جو شخص ہے ہمیں شر پہنچانے کے لیے آیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مسلط کیا ہو. تو وہ خوف اصل میں مخلوق سے نہیں، وہ اصل میں خالق سے ہی ہوتا ہے کہ خالق کہیں ان کو ہم پر مسلط نہ کر دے. تو یہ خوف جو ہے یہ شریعت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو عیب تصور کیا جائے. اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں فخرج منها خائفا یترقب. ترجمہ آپ سن چکے اور آپ اتنے خوف میں مبتلا تھے. دوبارہ آپ کے سامنے ترجمہ فرمان علی آ رہا ہے کہ جب آپ مدین میں پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام آپ کو کیسے تسلی دے رہے ہیں. اسی سورہ مبارکہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 25، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، کہ آپ نے فرمایا کہ تم کچھ اندیشہ نہ کرو، تم نے ظالم لوگوں کے ہاتھوں سے نجات پائی ہے. لا تخف، ڈریے نہیں، اندیشہ نہ کریے.
یہ جو خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھا کہ فرعون کی طرف سے پکڑ لیا جائے گا اور اس قبطی کے حوالے سے بدلہ لیا جائے گا، مارا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی دوسرے نبی سے اس خوف کو کیسے زائل کریں؟ قال لا تخف. یہاں پر اللہ یاری کیا کہتا ہے؟ اللہ یاری کیا اللہ کے ایک اولو العزم رسول پر بھی بزدل ہونے کا الزام لگائے گا؟ یہ ایک فطری تقاضا ہے جو کہ انبیاء پر بھی وارد ہوتا ہے. آگے چل کر میں اس حوالے سے مزید 3 حوالہ جات دوں گا انشاءاللہ، اس سے یہ مسئلہ مزید بے غبار ہو جائے گا. آپ نے تعویلات اہل سنہ بھی سن لی، تفسیر مجمع البیان سے آپ نے طبرسی کا سن لیا. یہ ایک جبلی خوف ہے، ایک فطری خوف ہے جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ عارضی طور پر کسی انسان پر بھی طاری ہو سکتا ہے. یہ شان کے منافی نہیں، کسی کی عظمت کے منافی نہیں ہوا کرتا. اب آتے ہیں، صوفیہ کی مشہور تفسیر ہے میرے سامنے، اور اس تفسیر کا نام ہے البحر المدید. امام ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اور آپ بھی سورہ قصص کی اسی آیت فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے جو آپ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں الاشارہ، کہ اس میں ایک اشارہ بھی ہے، اور وہ اشارہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فی الآیت دلیل علی ان الخوف عند الدواحی القباری لا ینافی الخصوصیت لأنه امر جبلی لکنہ آپ نے کیا فرمایا؟ لکنہ یخف ویحون امرہ فیہا دلیل علی جواز الفرار من مواطن الحلاک یفر من اللہ الی اللہ ولا ینافی التوکل. وقد اختفى صلی اللہ علیہ وسلم من الکفار بغار ثور واختفى الحسن البصری من الحجاج عند تلمیذہ حبیب العجمی. کہ اس بات کی دلیل ہے اس آیت کے اندر، یہی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، رافضیوں کا ترجمہ آپ سن چکے، کہ بڑی بڑی مصیبتوں کے وقت خوف زدہ ہونا خصوصیت کے منافی نہیں ہے، یہ انسان کی عظمت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک فطری امر ہے. لیکن وہ خوف زدہ ہونا یہ اس سے معاملہ آسان ہو جاتا ہے. اس میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ مقام ہلاکت سے بھاگنا جائز ہے، کہ یہ اللہ سے اللہ ہی کی طرف بھاگنا ہے جو توکل کے منافی نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کفار سے پوشیدگی فرمائی، پوشیدہ رہے، ان سے آپ دور رہے. اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج بن یوسف سے چھپ کر اپنے شاگرد جناب سیدنا حبیب العجمی جو ہیں ان کے گھر پناہ لی. تو یہ جو ساری صورتحال آپ کے سامنے آئی تفسیر البحر المدید سے، طبرسی سے، اور امام اہل سنت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ سے. ترجمۃ القرآن تو آپ نے سنا روافظ کا. اب آتے ہیں اس روایت کی طرف جو اس نے پڑھی تھی. دیکھیے یہ ایک عارضی خوف کی کیفیت تھی، کیونکہ یہ گھبراہٹ کا معاملہ تھا. پہلی بار ایسا کوئی صورتحال سامنے آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فطری تقاضے کے تحت اس خوف میں مبتلا ہو گئے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف میں مبتلا ہوئے تو آپ نے ایک کافر کی پناہ لی، جس کو اس نے بڑا شور شرابہ کیا، جی کافر کی پناہ لے لی. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا معاملہ کیا؟ یاد رکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس لوٹ رہے تھے، ان لوگوں کو دین کی تبلیغ کر کر، اور ان لوگوں نے پتھر مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کافر جس کا نام ہے مطعم بن عدی، اس شخص نے اپنی پناہ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی پناہ لے کر آپ مکہ شریف میں واپس لوٹے تھے. اگر کسی کافر کی پناہ لینا اتنا ہی معیوب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معاملہ کبھی نہ فرماتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا جو اس کافر مطعم بن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا. بخاری شریف آپ کے سامنے ہے، باب کا نام ہے باب ما من النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسار من غیر ان یخمس
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیدیوں پر احسان کرنا اور خمس نہ نکالنا۔ اس باب کے تحت امام بخاری حدیث لا رہے ہیں، حدیث کا نمبر شمار ہے 3139۔ جب بدر کے قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال فی اسارى بدر لو كان المطعب بن عدی حیا ثم کلمنی فی حلاء نتنا لترکتهم له۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر کے قیدیوں کے متعلق اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، جو کہ بدر سے 7 مہینے پہلے فوت ہو چکا، مر چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس احسان کے بدلے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ دی تھی، اپنی امان میں لے کر مکے میں آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ کوئی نقصان نہ دے سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امان کو قبول کیا تھا، بلکہ اس سے خود امان طلب کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قال فی اسارى بدر لو كان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء نتنا لترکتهم له۔ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، وہ کافر، پھر وہ مجھ سے ان بدبودار لوگوں کی سفارش کرتا، ان بدری قیدیوں کی، تو میں اس کی خاطر ان کو چھوڑ دیتا۔ یہ مطعم بن عدی بھی کافر تھا۔ اگر کافر کی پناہ لینے پر حسن علی یاری کو اعتراض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مطعم بن عدی کی پناہ لی، اور اگر خوف پر اعتراض ہے تو اس پر تبرسی ہو، تعویلات اہل سنہ امام ابو منصور ماتریدی کی ہو، البحر المدید ہو ابن عجیبہ کی، وہاں سے میں حوالہ جات دے چکا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو خوف کی کیفیت تھی، ایک عارضی کیفیت تھی، اور جیسے ہی آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے انتہائی جرأت مندی کا مظاہرہ کیا، اور جو اس بددیانت انسان نے جس باب سے حدیث کو پڑھا، اس باب کی پچھلی حدیث اگر یہ پڑھتا تو اس کا پول کھل جاتا، اس کا راز منکشف ہو جاتا، کہ باب کا نام ہے باب اسلامی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث اس نے خود، آپ نے ویڈیو کلپ میں سنا، اس نے حدیث پڑھی ہے 3864۔ اس سے پچھلی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، حدیث مبارکہ ان عبداللہ ابن مسعود، وہی بخاری وہی باب پچھلی حدیث، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ما زلنا اعزا منذ اسلم عمر، کہ جب سے حضرت عمر فاروق اسلام لائے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم کو ہمیشہ عزت اور غلبہ حاصل رہا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، مسلمانوں نے کھلے عام نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہمارے پچھلے کلپ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے احادیث کو بیان کر دیا گیا، لیکن یہ حدیث جو اس بددیانت دجال رافسی نے چھپائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو غلبہ ملا، مسلمانوں نے کھلے عام بیت اللہ شریف کے اندر جا کر نماز پڑھنا شروع کی، اور اگر خوف کی عارضی کیفیت آپ پر طاری ہوئی اور وہ آپ کی شان کے منافی ہے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم رسولوں میں شامل ہیں، ان پر بھی یہ فطری تقاضے کے تحت، ایک جبلی تقاضے کے تحت اس کیفیت کا ورود ہوا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہے گا؟ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس شہر مصر سے نکل گئے اور مدین میں بھی پہنچ گئے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کی خوف کی کیفیت دیکھی تو تسلی کیسے دی؟ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ مت گھبرائیے، اب آپ فرعون کے ہاتھ نہیں چڑھیں گے، آپ مدین میں آ چکے ہیں، یہاں پر فرعون کی حکومت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ خوف کی کیفیت طاری رہی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو غار ثور میں کفار سے پوشیدہ رکھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر اسلام کے لیے جو خدمت ہے وہ کر سکے۔ تو یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے آئی، میں نے اختصار کے ساتھ اس ساری گفتگو کو آسانی کے پیراہے میں ڈھال کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ اس سارے مسئلے کو وضاحت سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔